जिन जगहों के ऊपर ये इलेक्शंस मुनक्किद हुए हैं ये सारी वो जगह हैं जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2018 के इलेक्शंस के अंदर भारी अक्सरियत हासिल की थी। जिस किस्म के रिजल्ट सामने आए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े जो हैं सर पकड़ के बैठ गए हैं कि आखिर हमारे साथ हुआ क्या है। मैंने कुछ थोड़ा सा इसके ऊपर जो वहाँ की मुकामी सहाफ़ी हैं मेरी उनसे बात हुई है, स्टैटिस्टिकली आखिर ये क्यों इतने इंपॉर्टेंट हैं, और मैं इसकी तरह थोड़ा सा बैकग्राउंड डिटेल जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, पिछले 24 घंटे में खैबर पख्तूनख्वा के जो लोकल बॉडी इलेक्शन हो रहे थे, बल्दियाती इंतखाबात हो रहे थे, जिसका पहला फेज़ जो है वो मुनक्किद किया गया। जिस किस्म के रिज़ल्ट सामने आए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े जो हैं वो सर पकड़ के बैठ गए हैं कि आखिर हमारे साथ हुआ क्या है। ये ज़हन में रखिएगा कि खैबर पख्तूनख्वा वही सूबा है और जिन जगहों के ऊपर ये इलेक्शंस मुनक्किद हुए हैं ये सारी वो जगह हैं जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2018 के इलेक्शंस के अंदर भारी अक्सरियत हासिल की थी। ज़्यादातर वही इलाके हैं और ये तकरीबन 17 अज़ला के अंदर जो है ये इलेक्शंस मुनक्किद किए जा रहे थे, जिसमें तहसील चेयरमैन और मेयर के इलेक्शंस जो है वो मुनक्किद हुए। मेयर के इलेक्शन जो हैं वो 4 शहरों के अंदर मुनक्किद किए जा रहे थे और तहसील चेयरमैन जो हैं वो बाकी अज़ला के अंदर जो है आपस में मुकाबला कर रहे थे। कुल 64 नशिस्तों के ऊपर जो है ये इंतखाबात हो रहे थे और अब इस वक्त जब ये वीलॉग रिकॉर्ड हो रहा है तो तकरीबन 46 नशिस्तों के रिज़ल्ट जो हैं वो सामने आ चुके हैं और जिसके अंदर अभी तक JUIFA को 15 सीटें हासिल हो चुकी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो 13 सीटें हासिल हो चुकी हैं, ANP को 6 सीटें, आज़ाद उम्मीदवार 6 सीटें जीतने में कामयाब हुए हैं, मुस्लिम लीग नून 3 सीटें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 1, जमात इस्लामी 1 और तहरीक इस्लाहात पार्टी उसने भी 1 सीट हासिल की है। तो JUIFA जो है वो इस वक्त सबकत हासिल किए हुए है। 64 में से अब तक जो 46 सीटों के रिजल्ट सामने आए हैं उसके मुताबिक। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है, मैंने कुछ थोड़ा सा इसके ऊपर जो वहाँ की मुकामी सहाफ़ी हैं मेरी उनसे बात हुई है, स्टैटिस्टिकली आखिर ये क्यों इतने इंपॉर्टेंट हैं, और मैं इसकी ज़रा थोड़ा सा बैकग्राउंड डिटेल जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक एक शहर करके जो है ज़रा डिस्कस करते हैं, जो बड़े शहर हैं ज़रा उसके हवाले से ज़रा डिस्कस करते हैं। पेशावर के हवाले से, सबसे पहले पेशावर के हवाले से अगर हम बात करें तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि पेशावर में अभी तक जो मेयर का जो 100% रिजल्ट है वो अभी तक तो सामने नहीं आया, लेकिन आखिरी जो इतलात सामने आ रही थी वहाँ पर JUIFA के ज़ुबैर अली खान जो हैं वो सबकत हासिल किए हुए हैं और उसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिजवान खान बंगिश हैं वो दूसरे नंबर के ऊपर जो है वो ट्रेल कर रहे हैं। तो ज़ुबैर अली खान जो हैं वो उनका ताल्लुक़ मैं ज़रा थोड़ा सा आपको बता दूं कि मौलाना फजल रहमान की जो साहबजादी हैं, जिस फैमिली में उनकी शादी हुई हुई है, इनका उस फैमिली से ताल्लुक़ है। ग़ालिबन इनके दामाद के, मौलाना फजल रहमान के दामाद के भाई हैं ये, और उनको इसका टिकट दिया गया था। ज़ुबैर अली खान साहब की जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ इतनी ही मतलब उनका इंट्रोडक्शन नहीं है, इनके अपने वालिद साहब भी जो हैं वो पेशावर के डिस्ट्रिक्ट नाज़िम रह चुके हुए हैं और 1985 से ये पॉलिटिक्स करती आई है ये फैमिली, और काफ़ी रिनाउंड फैमिली है। रिजवान खान बंगिश जो है, इनकी ज़्यादातर जो फैमिली बिजनेस है वो कतर में बताया जाता है और मैंने जो पता कराया, मेरे लिए हैरानकुन बात पेशावर का रिज़ल्ट है जो अभी तक सामने आया है कि मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये हालत होगी। उसकी मैं रीज़न आपको बता देता हूँ। देखें, पेशावर के अंदर सबसे पहली बात यह कि 5 नेशनल असम्बली की सीट्स हैं और 5 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, मतलब इन्होंने नेशनल असम्बली से क्लीन स्वीप किया था। और ये वही शहर है जहाँ पर इमरान खान साहब खुद भी इलेक्शन लड़ चुके हैं, नेशनल असम्बली की सीट के ऊपर वो खुद भी इलेक्शन लड़ चुके हैं। प्रोविंशियल असम्बली की 14 सीटें हैं, 14 में से 11 सीटें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि पेशावर जो है वो PTI का गढ़ रहा हुआ है। अब नहीं कहा जा सकता इन इलेक्शंस के बाद कि अब ये सूरत हाल होगी। दूसरी बात ये कि पेशावर ख़ास तौर पे बीइंग प्रोविंशियल कैपिटल ऑल्सो, सबसे बड़ी बात यह कि इन्होंने पेशावर में BRT प्रोजेक्ट वो यहाँ पे इन्होंने बनाया, मतलब जो कि अरबों रुपए का प्रोजेक्ट डिलेड था, काफ़ी देर लगी, इनके दावे जो है वो काफ़ी खोखले साबित हुए थे इस मामले में, लेकिन फिर भी एटलीस्ट पेशावर के अंदर ये पेशावर BRT उन्होंने बनाई। एक बहुत बड़ा फ्लाईओवर वहाँ पे बनाया, उसकी बड़ी जो है वो ढोल उसके बजाए गए। हेल्थ कार्ड सिस्टम तो पूरे KP के अंदर जो है वो उन्होंने दिया हुआ है, जो हेल्थ इंश्योरेंस जो हर शख्स को दी जाती है वो वहाँ पे मौजूद है।
ڈیولپمنٹ کے اوپر کافی پیسہ انہوں نے پشاور میں لگایا ہے، لیکن اس کے باوجود جو میئر کا الیکشن ہے وہ پاکستان تحریک انصاف فی الحال ہار رہی ہے۔ اچھا، انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک حد تک رزلٹ آ رہے تھے پشاور کے حوالے سے، اور اس کے بعد وہ رزلٹ آنا رک گئے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ظاہری بات ہے اس پہ بھی شک و شبہات جو ہیں وہ پیدا ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ پشاور جو ہے وہ، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف کلین سویپ کر چکی ہوئی تھی، ہر جو پارٹی ہے نا اس کا ایک اپنی بیس ہوتی ہے، ایک اپنا گڑھ ہوتا ہے جس میں سے وہ کبھی بھی ہارنے کا سوچ ہی نہیں سکتی۔ پشاور جو ہے وہ جو آخری رزلٹس آئے تھے، یہ بالکل اسی طرح ہی ہے کہ لاہور کے لارڈ میئر کا الیکشن ہو اور اگر مسلم لیگ نون ہار جائے تو یہ بہت بڑی امبیرسمنٹ ہوگی، یہ بہت بڑا دھچکا ہوگا مسلم لیگ نون کے لیے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی ہے وہ بڑا شرم کا مقام ہے کہ پشاور جیسا شہر جو ہے وہ ان کے ہاتھ سے جا رہا ہے فی الحال۔ اس کے بعد اگر آپ آ جائیں مردان، تو مردان کس کا علاقہ ہے؟ مردان جو ہے وہ علی محمد خان کا علاقہ ہے، عاطف خان کا علاقہ ہے، اور وہاں سے جو ہے ANP کامیاب ہو گئی ہے۔ کوہاٹ، شہریار خان افریدی صاحب، جان اللہ کو دینی ہے، جن کی آڈیو بھی ہم نے پچھلے دنوں ہم نے ہی بریک کی تھی، ریلیز کی تھی ہم نے، جس میں وہ ایک صحافی کو جو ہے وہ گالیاں شالیاں دے رہے تھے اور دھمکیاں بھی لگا رہے تھے، جس کے اوپر ایکچولی انٹرنیشنل امبیرسمنٹ ہوئی تھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے۔ ان کے علاقے سے بھی جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی جو ہے وہ جیت گئی ہے۔ سوابی سے بھی جو ہے وہ کوئی، جو اسد کیسر صاحب، اسپیکر اسد کیسر صاحب کا علاقہ ہے، وہاں سے بھی کوئی زیادہ اچھی خبریں نہیں آ رہی۔ تو البتہ نوشہرہ سے جو ہے پرویز خٹک صاحب اپنے صاحبزادے کامیاب ہو گئے ہیں، اور جب وہ کامیاب ہوئے ہیں تو اس کے بعد ان کی بھی جو ہے وہ ایک فائرنگ کرنے کی ویڈیو جو ہے وہ میڈیا کے اوپر آ گئی۔ تو اب مجھے نہیں پتا کہ اس کے اوپر کوئی ایکشن ہوتا ہے، نہیں کہاں ایکشن ہوتا ہے ان لوگوں کے، یہ جو بچے ہوتے ہیں ان لوگوں کا، ان کے خلاف کہاں پہ ایکشن ہوتا ہے۔ اور میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بات کی تھی کہ ویسے تو موروثی سیاست کے بڑا راگ یہ لوگ لاتے ہیں، لیکن کس طرح اپنے ہی فیملی ممبرز کو، اپنے بچوں کو پروموٹ کیا جاتا ہے، وہ میرے خیال میں پرویز خٹک صاحب سے بڑا کوئی اس سلسلے میں کوئی پوسٹر موروثی سیاست کا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اینی ویز، اب اس ساری چیزوں کے بعد جو میں نے پتہ کیا کہ جی آخر وجہ کیا تھی یہ پاکستان تحریک انصاف کی جو اس قسم کی شکست ہوئی ہے۔ دیکھیں اس میں ایک جو ایلیمنٹ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کہ مولانا فضل الرحمان JUIFA نے جو ہے وہ اس میں سبقت حاصل کی ہے۔ اور اگر اپوزیشن کی آپ پارٹیوں کو اٹھا کے دیکھیں، مطلب ان کے ساتھ، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اس وقت کوئی بھی ایسی جماعت نہیں ہے ان کے ساتھ اتحاد کے اندر کہ جس نے کوئی وہاں سے کوئی سیٹیں حاصل کی ہوں۔ JUIFA سب سے اوپر، نمبر 3 کے اوپر ANP، وہ بھی اپوزیشن میں بیٹھی ہے، مسلم لیگ نون وہ بھی اپوزیشن میں بیٹھی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی وہ بھی اپوزیشن میں بیٹھی ہے، JI جماعت اسلامی وہ بھی اپوزیشن میں بیٹھی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ابھی یہ سارے کے سارے جو پارٹیاں تھیں یہ الگ الگ اپنا الیکشن لڑ رہی تھیں، یہ کسی متحدہ پلیٹ فارم کے اوپر الیکشن نہیں لڑ رہی تھیں۔ ANP اور پاکستان پیپلز پارٹی اس سے پہلے PDM کے اندر تھیں، لیکن اب وہ PDM کا حصہ نہیں ہے۔ تو JUIFA جو ہے وہ اس وقت PDM کو ہیڈ بھی کر رہی ہے، مولانا فضل الرحمان اس کو ہیڈ کر رہے ہیں۔ تو یہ PDM کے لیے ایک بہت بڑی مطلب وکٹری ہے، وہ اس لیے کیونکہ مولانا فضل الرحمان جو ہے انہوں نے جو ہے وہ KP کے اندر یہ رزلٹس دکھائے ہیں، اور پنجاب کے اندر مسلم لیگ نون جو ہے وہ جو ضمنی انتخابات ابھی ہوئے ہیں، خاص طور پہ PP 206 کا، 133 کا، اس سے پہلے ڈسکا میں جو کچھ ہوا، تو یہ سارے الیکشنز بھی مسلم لیگ نون جو ہے وہ یہ سیٹیں اپنے نام کرنے میں کامیاب ہوئی ہے۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ اپوزیشن کا اتحاد جو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کھڑا ہوا ہے اور بھرپور قسم کی مزاحمت کر رہا ہے موجودہ حکومت کے خلاف، جس نے ایکچولی 23 مارچ کی کال بھی دی ہوئی ہے، اس کو لوگ ووٹ کر رہے ہیں، اس پارٹی کو لوگ ووٹ کر رہے ہیں، اس نظریے کو لوگ ووٹ کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ جی مہنگائی نے بہت بڑا ہمارا جو ہے نا وہ بیڑا غرق کیا ہے۔ ان کے آج مختلف وزیر جو ہیں، جو میڈیا نے سوال کیا ان سے کہ جی کیا ہوا ہے آپ لوگوں کے ساتھ، تو انہوں نے کہا جی مہنگائی۔ اب مہنگائی جو ہے وہ آپ صرف اور صرف اس پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی انٹرنیشنل مہنگائی جو ہے یہ جو نعرہ مارنے کی کوشش کی گئی نا، لوگ اب اس کو بائی نہیں کر رہے، اور یہ رزلٹ آپ کے سامنے ہے۔ اگر آپ کے اس آرگومنٹ کو انہوں نے بائی کیا ہوتا نا تو وہ آپ کو یہاں پہ مارجن بھی دیتے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی یہ لائن بھی جو ہے وہ پٹ چکی ہے، لوگ آپ کو ہی قصوروار ٹھہرا رہے ہیں کہ آپ سے جو ہے یہ ملک نہیں چلایا جا رہا۔ اور یہ عمران خان صاحب کا مجھے بار بار وہ کال جو ہے وہ اکثر اپنی اسپیچز کے اندر میں دیکھ رہا تھا، پچھلے سال 1.5 سال کے اندر کئی بار انہوں نے بات ریپیٹ کی ہے کہ جی KP کے لوگ جو ہے نا وہ ایک دفعہ کسی کو جب بنا لیتے ہیں اور تو پھر دوسری دفعہ اس کو چانس نہیں دیتے، تو ہماری اتنی اچھی پرفارمنس تھی کہ ہمیں دوسری دفعہ بھی انہوں نے موقع دیا ہے۔ انہوں نے دوسری دفعہ آپ کو بے شک موقع دیا تھا، اور بلکہ 2/3 میجورٹی سے آپ کو موقع دیا تھا آپ کی پروونشل اسمبلی کے اندر،
لیکن جب بات ایکچولی لوگوں کے کام کرنے کی آئی ہے، کیونکہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو بلدیاتی نظام ہوتا ہے، لوگوں کے جو کام ہوتے ہیں، گلی محلے کے کام ہوتے ہیں، سڑکیں، سیوریج، پانی، یہ سارا کچھ انہی لوگوں نے کرنا ہوتا ہے، انہی اداروں نے کرنا ہوتا ہے، بلدیاتی اداروں نے کرنا ہوتا ہے. تو اس کے اوپر وہ آپ کے اوپر اعتماد نہیں کر رہے. حیران کن بات یہ ہے کہ وہ دوبارہ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کے اوپر جو ہے وہ اعتماد کر رہے ہیں. اے این پی کے اوپر بھی نہیں کیا انہوں نے، جبکہ اے این پی جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑا نام رہا ہے مطلب اس سلسلے میں کے پی کے اندر، اس علاقے سے. جب ظاہری بات ہے یہ صوبے کا نام صوبہ سرحد ہوا کرتا تھا تو این ڈبلیو ایف پی ہوتا تھا، تو تب سے اے این پی جو ہے وہ یہاں پہ سیاست کر رہی ہے. مولانا فضل الرحمان تو کر رہی، لیکن اے این پی بہت ایک تگڑی جماعت تھی. تو اے این پی کو بھی میرے خیال میں یہ احساس ہو رہا ہوگا کہ کیا ہم سے بہت بڑی غلطی تو نہیں ہوگی کہ ہم نے پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم جو ہے ہم نے چھوڑ دیا. مولانا فضل الرحمان نے میرے خیال میں اب تک کے جو ریزلٹس ہیں اس میں سب سے بڑی جو اسٹرینتھ گین کی ہے وہ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی نے کی ہے. ایک اور ایلیمنٹ جو کہ بیرونی ایلیمنٹ ہے، جس کے اوپر مجھے چند تجزیہ کاروں نے اس پہ اپنی یہ رائے بھی دی، جو مقامی وہاں کے تجزیہ کار ہیں، انہوں نے کہا کہ جی یہ جو افغانستان کے اندر جو ایک تبدیلی آئی ہے، طالبان کا وہاں پہ آنا، اس کی وجہ سے بھی مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کو جو ہے وہ ایک دم سپورٹ حاصل ہوئی ہے. اور یہ ریلیجس ووٹ بینک ہے. یہ ریلیجس ووٹ بینک ہمیشہ دو پارٹیوں کے پاس جاتا ہے، یا تو وہ جے یو ایف اے کو جاتا ہے یا جماعت اسلامی کو جاتا ہے. لیکن جماعت اسلامی کی جس قسم کی پرفارمنس رہی ہے اس سے تو کلیئر کٹ نظر آ رہا ہے کہ ایکچولی مولانا فضل الرحمان کی پارٹی نے جو ہے وہ سب سے زیادہ اسٹرینتھ اس سارے معاملے کے اندر گین کی ہے. اس ساری چیز کے بعد مولانا فضل الرحمان کے بارے میں بار بار یہ بات کہی جاتی تھی، اور اکثر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یہ کہتے تھے، اور چند اور تجزیہ کار بھی یہ کہتے تھے کہ جی مولانا فضل الرحمان کا تو چونکہ سٹیک نہیں ہے سارے معاملے کے اندر، تو اس لیے وہ تو خود تو پارلیمنٹ سے باہر بیٹھے ہیں، تو اس لیے وہ بار بار اس قسم کی بات کرتے ہیں. لیکن اگر آپ اس کو اٹھا کے دیکھیں تو میرا خیال میں چاہے آپ اس سے ایگری کریں یا نہ کریں، لیکن مولانا فضل الرحمان کی پارٹی نے جس قسم کی پرفارمنس دکھائی ہے اس سے یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر پی ٹی آئی کو سب سے زیادہ کوئی ٹف ٹائم دے رہا ہے اس وقت کے پی کے اندر، جو کہ ظاہری بات ہے ان کا گڑھ ہی کنسیڈر کیا جائے گا، کیونکہ پنجاب میں تو ویسے ان کا بہت برا حال ہوا ہے. ابھی تو میں یہ بھی میں سوچ رہا ہوں کہ ابھی آگے جب پنجاب کے اندر بلدیاتی انتخابات ہوں گے تو یہاں پہ کیا حال ہوگا، کیونکہ سب سے بہتر رزلٹ اگر یہ کہیں سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے تو وہ ان الیکشن سے کر رہے تھے جو کل منعقد ہوئے ہیں. میرا خیال میں جتنے بھی بلدیاتی انتخابات ہوں گے یا کوئی بھی آگے آنے والے آپ الیکشنز دیکھیں گے، سب سے بہتر رزلٹ جو ہے ان کو کے پی سے ملنا تھا. اور میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا، میں بالکل یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا، اور میں مانوں گا اس بات کو کہ میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف نمبر 1 جماعت بن کے سامنے آئے گی. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں میں کیوں یہ سمجھ رہا تھا. میں اس کی وجہ یہ سمجھ رہا تھا کہ پیسہ آپ کے پاس، ڈیولپمنٹ پروجیکٹس لانے کی طاقت آپ کے پاس، یہ اناؤنس کرنے کی طاقت آپ کے پاس. تو ایسی صورتحال میں جو بلدیاتی الیکشنز اکثر ہوتے ہیں وہ اسی گورنمنٹ کو لوگ سپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں انہوں نے ہمارے کام کروانے ہیں، یہ ہمارے کام کروا سکتے ہیں، گلی محلے کے جو بھی کام شام ہیں وہ سارے یہ کروا سکتے ہیں. اس لیے یہ ہمیشہ جو سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے اس کو اس میں ایج حاصل ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ آپ یہ دیکھیے کہ پروونشل گورنمنٹ بھی ان کے پاس، فیڈرل گورنمنٹ بھی ان کے پاس، لیکن کے پی کے جو ابھی تک ریزلٹس آئے ہیں اس میں انہوں نے اپوزیشن کی جماعت کو جو ہے وہ موقع دینے کا سوچا کہ نہیں ان کو ہم ووٹ دیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ میں فواد چودھری صاحب کی ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا جس میں وہ یہ فرما رہے تھے کہ جی بڑا زبردست ہم نے کام کیا اور دیکھیں ہم نے بلدیاتی انتخابات کروا دیے. بلدیاتی انتخابات کروانے کے لیے اور اس کو رکوانے کے لیے کے پی کی حکومت نے ہر ممکن کوشش کی. یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ اس حد تک کی کہ پشاور ہائی کورٹ سے جو ہے یہ ہارے. پشاور ہائی کورٹ کے ڈیسیجن کو انہوں نے جا کے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا، اور وجہ یہ تھی کہ ولیج کونسل کے جو الیکشنز تھے وہ یہ جماعتی بنیادوں پہ نہیں کروانا چاہ رہے تھے. لیکن اس کے بعد سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ نہیں آپ کو یہ جماعتی بنیادوں کے اوپر ہی کروانے پڑیں گے. اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کیونکہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ کل کو اگر ہم اس کو غیر جماعتی بنیادوں کے اوپر اگر ہم کرواتے ہیں تو بعد میں وہ لوگ جو ہے وہ خود ہی پی ٹی آئی کے اندر ہم شامل کر لیں گے، جو جیتے گا ہم اس کو خود ہی اپنی طرف لے جائیں گے. لیکن کورٹ کی جانب سے ڈیسیجن آیا اور اس کو جماعتی بنیادوں کے اوپر جو ہے وہ کروانے کا آرڈر آیا. اچھا، یہ جو تحصیل چیئرمین اور میئر کے جو الیکشنز ہیں، میرا خیال میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے یہ کم از کم ایک اچھا کام کیا ہے. اس سے کافی حد تک جو ہے وہ پتہ لگ جاتا ہے کہ ایک شہر کے اندر اگر ایک میئر ہے تو وہ ڈائریکٹلی لوگوں کے ووٹ بینک سے ہی وہ منتخب ہوگا. اس میں اس کو نیچے سے ووٹ حاصل کرنے میں، نمائندوں سے ووٹ حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ اپنا میئر خود الیکٹ کریں گے. اور پشاور جیسا شہر جو ہے اگر وہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ووٹ دینے کا فیصلہ کرتا ہے تو یہ بہت بڑی پریشانی ہے، یہ بہت بڑی ٹینشن ہے. اور میرے ذرائع مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو تھنک ٹینکس ہیں اور جو سینئر قیادت ہے وہ اس وقت اپنا سر پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہے کہ آخر یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جتنے علاقے تھے جہاں پہ یہ پہلا فیز تھا، ابھی جو دوسرا فیز ہے
وہ آئے گا ایبٹ آباد والی سائڈ پہ، اور اس سائڈ کے اوپر ابھی وہ الیکشنز ہونے ہیں، اس ایریا ابھی الیکشنز نہیں ہوئے. وہ سائڈ ویسے ہی کافی حد تک جو ہے وہ مسلم لیگ نون اور ان جماعتوں کی طرف جاتی ہے ہمیشہ، اور وہاں پہ ان لوگوں کا ووٹ بینک جو ہے وہ زیادہ تگڑا ہے. تو جن ایریاز کے اندر یہ الیکشنز کل منعقد ہوئے ہیں وہ ایریاز پہلے ہی کافی حد تک پرو پی ٹی آئی تھے، تو وہاں پہ اس قسم کا رزلٹ آیا. جو آگے والے جو فیز آئے گا، جو نیکسٹ فیز آئے گا ان الیکشنز کا، وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے کچھ اور پریشانیاں بھی ثابت ہو سکتی ہیں. بہرحال یہ رزلٹس ابھی تک آ رہے ہیں. ابھی تک جو جتنے رزلٹ آئے ہیں 46 نشستوں کے رزلٹس آئے ہیں 64 میں سے. جب کمپلیٹ رزلٹ آئے گا تو کافی حد تک کلیئر پکچر جو ہے ہمارے سامنے آ جائے گی. لیکن ایک بات طے ہے کہ لوگ ان کی بیڈ گورننس سے، لوگ مہنگائی سے کافی حد تک تنگ آئے ہوئے ہیں، اور وہ اس حد تک تنگ آئے ہوئے ہیں کہ انہوں نے ایک اپوزیشن کی جماعت کے لیے ووٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا. سٹنگ گورنمنٹ کے اگینسٹ ووٹ کرنا انہوں نے مناسب نہیں سمجھا. یہ بہت بڑی شرم کی بات ہے. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.